बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो आलमी रैंकिंग में 146वें नंबर पे आने वाली पाकिस्तान की जुडिशरी से मुतालिक कम से कम इतना मुझे और आपको ये बावर हो चुका है कि वो फैसला करे या ना करे, इंसाफ पर मबनी फैसला करे या ना करे, कम से कम ये बात है कि कम से कम वो कोई ऐसा फैसला कभी नहीं कर सकती जो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव को कबूल ना हो, या और सादे अल्फाज में बताऊं, कम से कम ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के खिलाफ हो। कम से कम मुझे और आपको ये बात बावर हो चुकी है। लेकिन आज के दिन अमल दरामद एक अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये जुम्मे का दिन इस हद तक अदालती जुम्मा होगा, शायद ये एक्सपेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जो तफसील मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके मुताबिक जनाब, और उसके मुताबिक अगर ये चीजें वाकई जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद हो जाए। जस्टिस सियाहिया अफरीदी मेरी समझ में नहीं आ रहा था आज वो क्यों इतने ज्यादा एक्टिव थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे कर सकता है, और आज तो आज लोअर कोर्ट्स भी बड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। तो वो चीजें जो है ना, कम से कम ये तो है कि ऐसा नहीं कि गिरफ्त थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन ये जो फैसले हैं मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से अब ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी जी, तमाम एटीसी जजेस को कहा था कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आपने फैसले करने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुकामी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो इस सिलसिले में रिपोर्ट आपने उसको जमा करानी है, वो सुप्रीम कोर्ट को देगा, जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली इस हवाले से काफ़ी रिजर्वेशंस थी कि भाई एक एक केस जो है 15-15, 20-20 जगहों पर लगा हुआ है, एक जगह पर कैसे होगा। उन्होंने कहा कि शायद इसमें नीयत यह है कि जल्द से जल्द 9 मई के लोगों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जल्द से जल्द कन्विक्ट किया जा सके। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी। उस डायरेक्शन की रोशनी में ना जनाब, एटीसी का जो जज है, जो पिछले 60 दिन से समाअत नहीं हो रही थी, 60 दिन से जीएचक्यू हमला केस की समाअत नहीं हो रही, और ये जज साहब कभी जाती मसरूफियात की बिना पर, कभी बीमारी की बिना पर, कभी मुल्क से बाहर जाने की बिना पर, हालांकि बिना सिर्फ एक ही थी कि पीछे से हुक्म नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकना था उनकी सियासी क़यादत से, इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकना था उनकी मुशावरत से, इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकना था उनकी फैमिली से, इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकना था सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि सहाफ़ियों से जो इमरान खान साहब गुफ्तगू करते हैं वो शाम के टाइम ना, जो पीटीए के जो ऑफिशियल पेज है ना उसके अंदर वो सारे दिन की गुफ्तगू सामने आ जाती थी। तो 2 महीने से ये समात नहीं हो रही थी, और आज बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जज एटीसी ने रावलपिंडी जीएचक्यू हमला केस को 12 अप्रैल यानी कल अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और अदालत का इमरान खान समेत 119 कारकुनान, जिसमें शेख रशीद, फवाद चौधरी भी शामिल है, को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है जी, और हफ्ते में 2 बार समाअत होगी। ये तो एक चीज सामने आ गई जी। अदालत ने जीएचक्यू हमला केस की तफ्तीशी टीम को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत कल 12 अप्रैल को अडयाला जेल पेश होने का हुक्म दिया, यानी 60 दिन बाद यह समाअत होगी जज के हुक्म के मुताबिक, और आइंदा तारीख पर मजिस्ट्रेट मुश्तबा और गवाह सब इंस्पेक्टर रियाज को अपना बयान रिकॉर्ड कराने की तलबी का नोटिस जारी किया। सर ये हुक्म आ गया, समझ आ गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में, ये हमारे जो जज साहब हैं जी, एटीसी के जज, उन्होंने कल ये बता दिया। सर मामला ये है कि क्या ये समाअत होगी, ये चीजें देखने वाली हैं। क्या अगर ये समाअत होगी, क्या सहाफियों को जाने की इजाजत होगी? क्या जब ये समाअत होगी तो इमरान खान की बहनें समाअत सुन सकेंगी? क्या ये समाअत होगी तो इमरान खान साहब की जो सियासी क़यादत है वो इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर सकेगी? क्या ये समाअत सिरे से होगी नहीं, क्योंकि इससे कबल तीसरा हफ्ता है जी, इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सिंगल बेंच का फैसला अपनी जगह, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया अपनी जगह, हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और कल का जो एटीसी के जज ने कल फिर इमरान खान साहब की बहन के लिए हुक्म दिया था कि भाई बहन की मुलाकात होनी चाहिए, वो अपनी जगह। इन तमाम फैसलों के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराएगी। इतना बड़ा कशाइश दिल का जो फैसला है, मेरा ख्याल है या तो जज साहब को इजाजत मिल गई है या जज साहब को भी मालूम नहीं है कि कल होना क्या है, क्योंकि इससे कबल जो उनके बहाने थे ज़ाती मसरूफियात की बिना पर, लाहौर चले जाने की मसरूफियात की बिना पर, या दीगर अमला मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम अडयाला जेल के अंदर ये समाअत नहीं करेंगे। लेकिन अब बहरहाल ये डेट दी गई, अब देखते हैं कल क्या होता है। मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात होगी अगर ये समाअत होगी। मैं जो फोर्स ही करता हूँ इस पोजीशन पे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ख्याल है कि कल ये समाअत नहीं होगी। जज साहब फिर ज़ाती मसरूफियात, पेट में दर्द, सर में दर्द, अस्पताल दाखिल, ब्लड प्रेशर शूट, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हाँ, जब फैसले करने होते हैं तो मुझे बड़े अच्छे से याद है नायब जज बशीर,
وہ کہتے ہیں میں وینٹیلیٹر پہ جانے لگا ہوں یار، اس کے باوجود ریٹائر اب ہو گئے، انہوں نے کہا مجھ سے فیصلے دلوائے گئے، اس کی طبیعت تک اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ بھائی نہیں تمہیں فیصلہ دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین پیش رفت ہے جی۔ اس کے علاوہ جی ایک اور اہم ترین ہے جی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کوئی شک نہیں، یہ ایک نام ہے، اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، اور صرف فیصلوں سے اختلاف نہیں کرتے، پتہ چلتا ہے جدت پسند بھی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ تغیر کو بھی کے بھی قائل ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی موجودہ سسٹم سے ہم آہنگ بھی ہیں۔ ایسے موقع پہ جج اپنے فیصلے ہی نہ کر پا رہے ہوں، اس جج نے آج بڑا اہم فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے ججز کی جانب سے اے آئی استعمال سے متعلق، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے متعلق انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے، اس معاملت کا اعتراف کیا گیا جی۔ اے آئی کو فیصلہ لکھنے میں، ریسرچ اور ڈرافٹ تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی صرف معاون ٹول ہے، ایک جج کو فیصلہ سازی کا متبادل نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا جی۔ اے آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا ذرا ڈرافٹ تیار کر لیں، پوری دنیا کے اندر ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جو تمام ٹولز ہیں ان سے متعلق باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے روشنی میں، جس کو منصور علی شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، انہیں کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان تمام کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں دوسری چیزیں آپ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے جی، تاکہ میں آپ کو صرف بتا سکوں کہ آج عدالتی ہے، باقی پھر میں امریکہ، پھر تحورانہ، ان تمام کی جو شفٹنگ ہوئی ہے اس سے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی بتانا ہے جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج جو فیصلہ دیا نا، اس نے تو حیران کر دیا۔ وہ جو قائم مقام جج 15 نمبر کے جسٹس ڈوگر صاحب چیف جسٹس بنا کے لائے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کہ آئندہ بغیر کسی قانونی جواز کیس سنگل بینچ سے ڈویژنل بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا ہے کہ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی محسن اختر کیانی صاحب کا تھا نا، جو سردار اسحاق خان صاحب کا عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے، جس پہ انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا، اور نوٹس پورے سب ہوتے ہی ایک دم ڈی بی بینچ بنا دیا گیا تھا جسٹس ڈوگر صاحب کی طرف سے، اس نے بھی جو حکم دیا اس پہ بھی عمل نہیں ہوا، جس پہ انڈرٹیکنگ دی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ تو جناب یہ سارے سیریز ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور بینچ کے ساتھ بھی یہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کیس سنگل سے ڈویژنل بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھ لیں اور قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژنل بینچ میں مقرر کردہ کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں بھیجنے کا بھی حکم دے دیا۔ یعنی جو سنگل بینچ سے ڈی بی بینچ میں گئے ہیں ان کو کہا دوبارہ واپس بھیجیں جی سنگل بینچ پہ، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے 12 صفحات کا یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو حکم دیا کہ جب تک فل کورٹ ہائی کورٹ رولز پر مزید رائے نہ دے انہیں گائیڈ لائن پر عمل کرنا ہے ہی ہے۔ پہلے فل کورٹ بنے ہو، جب گائیڈ لائن دوبارہ آئے رولز ریگولیشن تب کی بات کچھ اور ہے، مگر جب تک یہ نہیں ہوگا اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل تمام کیسز متعلقہ بینچ میں بھیج دے، اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کیس سنگل بینچ سے ڈویژنل بینچ بھیجنے کا اختیار بغیر قانونی جواز استعمال نہ کریں۔ قانون کی تشریح ہو، ایک ہی طرح کے کیسز ہوں جس قانونی جواز میں پھر اختیار استعمال ہو سکتا ہے۔ کیسز فکس کرنے یا مار کرنے کے اختیار سے متعلق بھی عدالت نے مستقبل کی گائیڈ لائن کہا کہ ایک ہی طرح کے مختلف کیسز چل رہے ہوں تو پھر یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اس کو شفٹ کر دیا جائے، ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے جج سماعت کریں، سماعت کے دوران اس کو کہ جی ڈی بی بینچ لے جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا، وہی ظاہری بات ہے وہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ بہرحال آج یہ باتیں تو ڈیفینیٹلی، اور ساتھ ریفرنس بھی دیا کہ عدالتی حکم نامے کے مطابق آصف زرداری کے کیس میں طے ہو چکا کہ جج نے خود طے کرنا ہے کہ کیس سنے گا یا نہیں سنے گا، دوسرا جج نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس سے کیس لے لیں یا نہ لے لیں، اور نہ ہی قائم مقام جج اس کا فیصلہ کر سکتا۔ انہیں کہ اس کیس میں نہ تو جج نے معذرت کی، نہ ہی جانبداری کا کیس تھا، تو جناب نامناسب انداز میں معاونت نہ کرے۔ تو جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج جسٹس اسحاق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا۔ اب چلے فیصلے کو ٹالیں پھر بات کرتے جی۔ دوسرا جی ایک اور فیصلہ میں نے کہا بڑی بات ہے، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جی۔ آپ کو یاد ہے جی ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس صاحب تھے، اور ان چیف جسٹس کا نام تھا جسٹس شہزاد احمد خان صاحب۔ انہوں نے اے ٹی سی ججز کے معاملات میں نا ایگزیکٹو کی ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف موقف اختیار کیا تھا، اور جو انہوں نے سرگودا کے جج سے متعلقات اور پھر تقریر ان کی بڑی مشہور تھی، ایگزیکٹو ایجنسیاں اساس ادارے مداخلت کرتے ہیں، تو وہ ایک جج کی ٹرانسفر کی گئی تھی، انہوں نے اس ٹرانسفر کو روکا تھا۔ انہوں نے اے ٹی سی جج راول پنڈی کے تبادلے کی نا پنجاب حکومت کی درخواست پر سخت ایکشن بھی لیا تھا، اس کو روکا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سر شکر الحمدللہ، وہ جو 6 ججز کا خط اپنی جگہ، شہزاد ملک صاحب کا فیصلہ اپنی جگہ پر، سر بہرحال سنتے رہے کہ بھائی کیا ہے،
اس کو تو قاضی فیصل صاحب نے بالکل دائیں بائیں کر دیا تھا. آج فیصلہ آیا جی، اس فیصلے کے مطابق سن لیں جی، ایگزیکٹو ایجنسیوں کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایگزیکٹو ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف عدالتی افسر کی کسی بھی شکایت کے جواب میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے کوئی بھی کارروائی نہ کرنا آئین کے آرٹیکل 203 کے تحت اس کی آئینی ذمہ داریوں کے منافی ہوگا. یعنی شہزاد ملک تم نے بالکل درست کیا، تو بینگ اے چیف جسٹس تم فیصلہ کر سکتے ہو. اب ایجنسیوں کی مداخلت ہوئی تو تم نے جو کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور تمام ہائی کورٹ کے ججز کو اس بات کا انہوں نے باقاعدہ طور پر حق دے دیا ہے. لائیو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پہلے تو آرٹیکل 203 کے تحت انسداد دہشت گردی کے عدالتوں سمیت ماتحت عدالتوں کی کارروائی کی نگرانی کے لیے اپنی آئینی اختیار میں رہ کر کام کیا، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. دوسرا، ایڈمنسٹریٹو جج کی جانب سے پریزائڈنگ جج کے خلاف ریفرنس ناقابل بنیادوں پر خارج کرنے کی روشنی میں چیف جسٹس نے تبادلے کی درخواست پر مزید کارروائی نہ کرنے میں مکمل جواز پیش کیا، کیونکہ اس درخواست میں میرٹ کا فقدان تھا اور صرف ایک ایسے حوالے پر مبنی تھا جس میں ثبوت کی کمی تھی. تو جسٹس یحییٰ فریدی نے آج 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ دے کے بتا دیا ہے کہ جو جج شہزاد ملک صاحب کہہ رہے تھے نے کیا وہ بالکل صحیح تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا وزن ان 6 ججز کے اوپر ڈالا ہے جنہوں نے ایگزیکٹو کی مداخلت کے حوالے سے ایک عدد درخواست دی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ بیچارے ججز تمام کے تمام عطاب کا شکار ہیں. جناب یہ چیزیں تھیں. اب آؤں ذرا میں نے تو پتا کہ آج عدالتی خبریں اس حساب سے تھی، لیکن کچھ چیزیں سر ہمیں دائیں بائیں سے دیکھنی بھی ہیں. ایک تو جی ٹیرف کی جو جنگ ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یو ٹرن تو لے لیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو مشیر ہے وہ زندہ ہے بھی نہیں، وہ کسی کتاب کے ریفرنس سے اکٹھا کیا جس کی بنا پر انہوں نے ٹیرف لیا اور تمام یو ٹرن لے لیا، اور احساس ہو گیا جی تو بندہ آیا تھا، آتے ساتھ کوئی اصلاحات کرنی تھی، یہ تو اربوں ڈالر کھربوں ڈالر کا نقصان دے گیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. تو انہوں نے دنیا بھر سے متعلق جو ٹیکس ٹیرف کے اندر اضافہ کیا تھا وہ تو انہوں نے واپس لے لیا، لیکن چین کے ساتھ تھوڑا کام پرسنل ہو گیا، اور چین نے بھی کہا، انہوں نے کہا چھڑی کا جواب پورے پورے ڈنڈے سے ہی دیتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا ہے جی. تو امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ جو ہے وہ کشیدگی میں شدت آئی ہوئی ہے، اور وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ چین سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر مجموعی امریکی ٹیرف اب 145% تک چلا گیا ہے جی. 125% تک پہلے تھا اور 20% اس سے بعد میں ڈلا. 20% پہلے تھا اور 125% بعد میں، تو 145% چلا گیا. چین مجموعی محصولات کی شرح 145 ہو گئی ہے. چین نے کہا ہے کہ جناب ہم بھی اس سے زیادہ ہی کریں گے. ہاں، باقی جو یورپی یونین وغیرہ وہ تھا، انہوں نے امریکہ پر جوابی ٹیرف میں 90 دن کی تاخیر کا اعلان کر دیا، کیونکہ امریکہ نے بھی 90 دن کی تاخیر کا اعلان کیا. جج صاحب نے وہ باجی ڈر گئی والا حساب ہو گیا. یہاں جنگ اس حساب سے چل رہی ہے چین کے ساتھ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی سب واپس ہو جانا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنے ریزسٹنس نہیں دے سکتے کہ جس بندے کو آتے ساتھ 3-4 مہینے کے اندر اتنی مخالفت کا سامنا ہو، اس کا گراف مسلسل نیچے جا رہا ہو، جناب یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا ایک چیز تھی سر، جو خبر ہے عظیم میاں کی، اور یہ ینگ گروپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں امریکہ میں، انہوں نے خبر دی کہ پاکستانی نژاد کینیڈین شہری 64 سالہ تحور رانا 14 سالہ امریکی جیل میں گزارنے کے بعد اب بھارت کے حوالے کر دیا گیا جی. اور انہوں نے کہا ممبئی دھماکوں کا یہ ماسٹر مائنڈ تھا، اور یہ ان کا ساتھی ہیں جی امریکی نژاد ڈیوڈ ہیڈلی المعروف گیلانی. ان کو ممبئی دھماکوں کے لیے مالی اور دیگر تعاون فراہم کرنے کے الزامات میں طاہر رانا کو 2009 اکتوبر میں امریکی شہر شکاگو میں گرفتار کیا گیا تھا. طاہر رانا کو انڈیا کے سپورٹ کر دیا گیا ممبئی حملوں کے بعد. ہم شریف اللہ نام کے لوگ دے رہے ہیں اور انڈیا اپنے بندے لیے جا رہا ہے. دس از کال فارن پالیسی، دس از کال فارن پالیسی. مجھے مزہ آیا یہ کیا. ٹیرف ٹورف اپنی جگہ، اصول کبابت اپنی جگہ، اور ہم ایک چھوٹے موٹے سے مشیر کے ملنے پہ بھی نہ پورا پرائم ٹائم ضائع کرتے ہوئے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جناب نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا. یہ چیزیں ایسا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.